बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। उम्मीद कि आप लोग सब खैर और आफियत से होंगे बिइज़्निल्लाह, और जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। आप सब आए हैं और हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं। मैं along with my other friends Dr. Asiya, Dr. Nasreen, फरहीन, असदुल्ला, ज़रीना बिन ज़ियाउद्दीन, हम सब मिलकर यहाँ पर गैदर हुए इस प्लेटफॉर्म पर ताकि करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसको हम समझ सकें और हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकें एज ए वुमेन, एज हम हमारा क्या क्रिटिकल रोल है इस टाइम पर। हम ख़वातीन का अहम रोल और अहम जिम्मेदारी इस नाजुक वक्त पे क्या है, इसको समझने के लिए वी आर द बिल्डर्स, होम मेकर्स। और हम अगर स्टेबल रहेंगे तो द फैमिली लाइज इन आवर हैंड्स। हम अगर स्टेबल रहेंगे तो हम बाकी सबको भी ये स्टेबिलिटी दे सकेंगे। तो इस टॉपिक को लेकर हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज के डर, हम सब में इस वक्त डर प्रेवलेंट है, मौजूद है, सब में डर है। तो क्या ये डर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग हैं जो डर डर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें डर नहीं लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? डर हमारे अंदर होना चाहिए और इस डर को हम कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर ऑडियंस में जो भी क्वेश्चंस है वो आप साथ ही साथ दे सकते हैं, तो सब मिलकर जवाब देंगे। मेन मकसद यहाँ पर हम सब गैदर होने का यही है कि हम स्पीकर्स एक अकेले तो हर बार बोलते ही रहते हैं, बट दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव ताकि सबकी राय आपके पास एक ही साथ मिल जाए। तो इस करके हमने ये जॉइंटली एक टॉक शो की तरह अरेंज किए हैं। राइट, सो लेट्स बिगिन के डर के बारे में आसिया, नसरीन, फरहीन, जरीना, तो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? एनी वन ऑफ यू कैन बिगिन। जी, आई थिंक आप लोग सब अपने माइक्स म्यूट कर लें तो इजी हो जाएगा। आसिया, नसरीन, फरहीन और जरीना, कौन शुरू करना चाह रहे हैं? नसरीन? वालेकुम जी अस्सलाम फरहीन। वबरकातुहू। Jazakallah khair for organizing this. May Allah put barakah and afia and khair in this. And let's begin आमीन। quickly with a beautiful dua to make our intention very clear. Allahumma ajal amali kullahu salihan waj'alahu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Amin wa ajma'in. And as rightly Dr. Safina mentioned about the fear, कि फ़ियर एक ऐसा इमोशन है जो अगर राइटली यूज़ किया जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हमें खौफ़ अल्लाह है तो अल्लाह अल्लाह ताला वो डर की वज़ह से हमारे अमल हमारे जो हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। लेकिन यही मिसप्लेस्ड फ़ियर अगर हो या अननेसेसरी फ़ियर हो तो ये एक अजीब कैफ़ियत दिल में पैदा कर देता है। यानी इसको मैं एक बड़े सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जब आप हम सब ने एयर जर्नी की है, तो जब हम इतने बड़े, ऊँचे और वज़नी प्लेन में बैठते हैं तो हमें ये डर नहीं होता है कि ये प्लेन गिर जाएगा या कुछ हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। हमें वो पायलट की कुव्वत पे, उसकी कैपेबिलिटी पे बड़ा भरोसा होता है। लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं, जब हम पे कोई ट्रायल या ट्रिबुलेशन आ जाती है, तो सडनली हम जो कंट्रोलर ऑफ ऑल अफेयर है, जो हमारा खालिक, मालिक, मुदब्बिर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उस पे से शिफ्ट होके हम अपने लोगों के ऊपर और जो छोटी-मोटी कमज़ोर हक़ीर चीज़ें हैं, उसके ऊपर फ़ोकस करने लगते हैं। तो ये चीज़ जो है एक याद दहानी हमें हमेशा रखनी है कि जो हमारा मालिक, खालिक, मुदब्बिर है, ही इज़ द कंट्रोलर। और हमें हमारा जो फ़ियर फैक्टर है, जो है वो सही जगह पे लगाना है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड अननेसेसरी, और फिज़िकली और मेंटली और साइकोलॉजिकली अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। तो व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर सफीना अबाउट दिस, यानी जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता Yeah, है? absolutely. I will take up the psychological part and the medical science part later, आप लोगों के बाद।
I will deal with that important part جو ہمیں سمجھنا چاہیے. فیئر کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو کمبیٹ کر سکیں. جی زرینہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک نئی چیز ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بس مدد کرے اور بہت آسانی کرے. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس قرآن کی ایک آیت سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. قال اللہ تعالی ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب اللہ من قبل ان تبرأها ان ذالک الی اللہ یسیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو سبحان اللہ ہم لوگوں کو اس جو بھی ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی گزر رہا ہے ٹائم الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہے. تو الحمدللہ کہ یہ سب جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور سب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ چکا ہے. تو بس اس پر ہم لوگوں کو جو اپنا جو رویہ ہونا چاہیے نا وہ نیگیٹو ہونے کے بجائے مثبت ہوں گے نا پازیٹیو ہوں گے تو اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے. اور سبحان اللہ یہ جو ڈر کی بات ہو رہی ہے نا سبحان اللہ یہ جو ڈر ہے یہ خوف ہے یہ جو ہے وہ بہترین عبادت ہے نا قلبی عبادت. تو اس کو بس ہم دنیا سے ہٹا کر یعنی سبحان اللہ انسان ہے تو ڈر تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ نقصان ہو سکتا ہے فیوچر کا نقصان ہو سکتا ہے جانی مالی یہ ہر چیز کا ڈر ہوتا ہے سبحان اللہ. لیکن بس ڈر کو ہم وہاں سے ہٹا کر جس طرح سے بھی ڈاکٹر نسرین نے بھی بتایا کہ ہم اس ڈر کو ہم اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کریں گے تو سبحان اللہ یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو اس کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی سورہ رحمان میں فرماتے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے لیے اجر بہت بڑا اجر ہے. اور ولیمن خاف مقام ربہ جنتان یہ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ ان کے لیے 2 جنتیں. تو بس ہم لوگوں کو یہ جو ڈر جو دنیا کا جو ڈر ہے اس کو ہٹا کر ہمیں کس کا دل میں اپنے خوف پیدا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ. تو اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر زرینہ. جی فرین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ امید وعلیکم کرتی ہوں کہ آپ السلام لوگ سب خیریت سے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین. سبحان اللہ. اتنا ہم پڑھتے ہیں اتنے کلاسز ہم جاتے ہیں سبحان اللہ اتنے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں اتنے لیکچرز ہم سنتے ہیں. تو میرے نزدیک کہ جب ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو جیسے کہ سیرہ کا میں ایک ایگزامپل لینا چاہتی ہوں آف ویری ویل نون فیمیل صفیہ بنت عبد المطلب جو پیٹرنل آنٹ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ان کا ایک قصہ ہے بیٹل آف ٹرینچ میں کہ جب یہ چل رہا تھا اینڈ سارے بچے عورتیں اور وہ لوگ سب جو ہے وہ وہاں پر they were in a fortress اینڈ انویڈرز ان کو کوشش کر رہے تھے کہ وہ ان پہ اٹیک کریں. اینڈ شی بینگ اے وومن سبحان اللہ ہاؤ شی کمپوزڈ ہر سیلف کس طریقے سے انہوں نے اپنی مطلب نا عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈر کو کمپوز کرتے ہوئے اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے شی واز دا ون ہو کیم فارورڈ اینڈ کلڈ the attackers. سو سبحان اللہ یہ جو ہم جب جو پڑھتے ہیں نا اسے عمل میں بھی نہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ جہاں ہم کو یہ ابھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے نزدیک یہ جو سچویشن ابھی چل رہی ہے نا تو ہم نے جتنا کچھ پڑھا ہے ہم قرآن سے جو تفسیر پڑھ رہے ہیں یا سیرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا کیا رول ہوتا ہے اسے صرف ایک مووی کی طرح ایک کہانی کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اسے ایسا سمجھنا چاہیے کہ کبھی اللہ نہ کرے ہم پہ ایسا کوئی وقت آئے تو ہم کیا کریں گے. آر وی ریئلی گوئنگ ٹو فالو واٹ دے ڈڈ یا ہم صرف بیٹھے رہیں گے. اور اسی طریقے سے سبحان اللہ سورۃ البقرہ میں عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ ڈیفینیٹلی that وَلَقَدْ فَتَّنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم تو مطلب you will be سبحان اللہ tested. اینڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈو پیپل تھنک دیٹ دے ول بی لیفٹ alone because they say that we believe. تو صرف یہ بول کے کلاسز جا کے پوڈ کاسٹ سن کے لیکچر سن کے 4-4 6-6 گھنٹے ایگزامس میں دے کر اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ کیا تو ہم سیف ہیں نہیں. ایکشنس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے اس ماحول میں کمپوز کرتے ہیں. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو سیرہ. وی ہیو ٹو کنیکٹ اینڈ سی کہ اللہ نے قرآن میں کیا لکھا ہے. وہ وقت آیا ہے. تو اب اس کے بعد جب اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے
تو ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے. تو بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو ورک اور وی نیڈ ٹو ٹرین آور سیلوز اینڈ وی ہیو ٹو ڈسپلن آور سیلوز کہ ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے کام اینڈ کمپوز رکھیں، اینڈ جو ہم نے سیکھا ہے اب وہ وقت آیا ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کا. So this is something that I Absolutely. feel and that I have been Absolutely seeing true. around. Absolutely true, فرین. بہت صحیح کہا آپ نے. جتنا بھی ہم پڑھے ہیں اٹس لائک تھیوری پڑھے ہیں، اب اٹس پریکٹیکل، کر کے دکھانا ہے. جو بھی ہم پڑھے ہیں اب اس کو کر کے دکھانا ہے. اور جیسے فرین نے بتایا ہے انسیڈنٹ آف دیٹ صفیہ رضی اللہ عنہا کا انسیڈنٹ کے بارے میں، تو عورت کا رول وہی ہے کہ اس کو بہت ہی ہمت سے کام لینا چاہیے. عورت نہیں ٹوٹ سکتی. عورت مضبوط رہے گی تو پھر اس کے فیملی ممبرز بھی مضبوط رہیں گے. یہی مقصد سے یہ پروگرام کو ارینج کیا گیا ہے کہ ہم اپنے رول کو سمجھیں، ہم اپنی طاقت کو سمجھیں، ہم مضبوط رہیں، ہم ٹوٹے نہ، اور ہم ڈر کو سمجھیں، ڈر سے کم بیک کریں. ڈاکٹر آسیہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ڈاکٹر سفینہ. آج کا جو ٹاپک ہے رول آف وومن ان کریٹیکل ٹائمس. اگر آج پہلے تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا جو ہدی للناس ہے، جو سارے مانکائنڈ کے لیے ہدایت ہے، جو بینہ ہے، ایک دم کلیئر ایویڈنس ہے. ہدایت میں بھی کلیئر ایویڈنس ہے، اور فرقان بھی اس طرح کھول کھول کے بیان کیا گیا قرآن میں جو آیتیں ہیں کہ حق اور باطل کو ایک دم کھول کر رکھ دیا گیا. ابھی دیکھیے جیسے ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو موسٹ مرسیفل ہے اور وہ موسٹ لونگ ہے، اور رحمان یعنی جیسے اس کی مرسی ایسی ہے جیسے تھاٹے مارتا ہوا سمندر. اور سب سے پہلے انسان کی کریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ کس چیز کی بات کر رہا ہے کہ اس نے قرآن سکھایا. تو ابھی جو انسان ہے اور اس کا ڈر ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، پہلے قرآن آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی چیزیں قرآن سے دیکھیں گے اور پھر آگے ڈسکشن کنٹینیو کریں گے بعد میں جیسے جیسے پروسیڈ ہونا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور اس کا ہم کو یہ سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے. پھر سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں یہ بتایا گیا کہ جو متقی ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے. پھر آپ اگر سورہ لقمان میں جائیں تو محسنین جو احسان کرنے والا ہے وہ بھی جو ہدایت حاصل کر رہا ہے وہ قرآن سے حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مرد اور عورت سورہ نساء کی اگر پہلی آیت جہاں نکاح کے خطبے میں بولی جاتی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے زوج کو بھی بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس سے کاؤنٹلیس جنریشنز جو آج دنیا بھر میں جو مینکائنڈ، سوری میرا گلا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں جو مینکائنڈ ہم دیکھتے ہیں کاؤنٹلیس آف جنریشن سے یہ پہلے پیر سے آیا. تو وہاں تقویٰ کا ذکر آیا، 2 بار تقویٰ کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو رول ہے مین اینڈ وومن کا جو رول ہے، رول آف وومن جیسے بات کر رہے ہیں، مین اور وومن کا رول جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا. جیسے مین سورہ نساء میں آتا ہے کہ وہ خوام ہے، مین جو رجال ہے وہ خوام ہے. لیکن جو اسپرچولی اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں اور عبادت کی بات کرتے ہیں تو مین اینڈ وومن آر ایکچولی ایکول، جو ہم کو سورہ احزاب میں ملتا ہے کہ جیسے کہا گیا وہ آیت جو فیمس آیت ہے کہ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں. پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، سب جیسے ایکول ہے. اور اس میں فاسٹ کرنے والی مرد اور فاسٹ کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یہ ساری چیزیں ہیں. رائٹ. تو مرد اور عورت اکاؤنٹیبلٹی کے حساب سے دے آر آن این ایکول لیول کہ اللہ دے آر اکاؤنٹیبل. اور ایک چیز سورہ توبہ میں بتائی گئی مومن مرد اور عورتوں کے بارے میں یہ کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہے یا رفیق ہے. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. اور سورہ حدید میں اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 25 میں تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ایک پرپس بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رسولوں کو بھیجا. یعنی اتنے سارے رسول آئے، کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا. اس کا پرپس یہ بتایا گیا کہ جسٹس قائم کرنے کے لیے آیا. مین رول جیسے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رسولوں کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا، یہ جسٹس کے لیے ہے. تو لاسٹ جو آیت کا ریفرنس میں دینا چاہوں گی وہ ہے سورہ احزاب کی، کیونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریمائنڈ اوور سیلوز کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. او یو who believe, be mindful of Allah and say what is right. He will bless your deeds and forgive your sins. And whoever obeys Allah and Messenger has truly achieved great success.
تو بیسیکلی جو خوف کا سچویشن ہے آج، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایموشنس ہیں یہ اللہ نے ہی ہم میں ڈالے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بیسیکلی اگر ہم سورہ بقرہ میں دیکھیں تو سب سے پہلی آزمائش جو قبلہ چینج کے بعد جو آزمائش کا ذکر آ رہا ہے کہ لازماً اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے وہ خوف. تو خوف سے وہ آزمائش کرے گا. تو بیسیکلی ہم یہ سوچیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور میں یہاں میری بات ختم کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر سفینہ آپ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ جزاک اللہ خیر کثیرن. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. آبویسلی ہر ایک انسان کو ڈر لگتا ہے. تو ڈر کے بارے میں تھوڑا ہم میڈیکل سائنس کے تھرو، سائیکالوجی کے تھرو ہم سمجھیں گے ڈر کو، تاکہ اس ڈر کو کمبیکٹ کر سکیں ہم. مین مقصد ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ڈر کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکیں، اس کے اوپر ڈر کو اوور پاور کر سکیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آئی فیل کہ اس کی سائیکالوجی، فیئر کی سائیکالوجی جاننا، فزیولوجی فزیولوجی اور سائیکالوجی بھی دونوں جاننا بہت ضروری ہے. سو I'll take few minutes to explain this انشاءاللہ بإذن اللہ. Fear is a response of fight or flight. ایک ہمارے باڈی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ریسپانس رکھا ہے which is fight or flight. It is a natural response of the body to deal with the threat. یعنی جیسے ہمارے ذہن کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے تو امیڈیٹلی باڈی ایکشن میں آ جاتی ہے، جس کو فزیولوجی میں فائٹ اور فلائٹ پروسیس کہتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، جسم کے اندر بنائے ہیں. اٹس اے ڈیفنس میکینزم. جیسے ہم خطرہ دیکھتے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ویسے ہی ہماری باڈی بھی جیسے ہی خطرہ دیکھتی ہے ایک ڈیفنس میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، باڈی کو تیار کرتا ہے، یا تو فائٹ کرے یا تو وہاں سے بھاگے. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے باڈی کو تیار کرتا ہے. تو اس باڈی کو تیار کرنے کے لیے ہمارے باڈی میں ہارمونز موجود ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی کے اندر رکھے ہیں، جو سیکریٹ کرتے ہیں. اور الگ قسم کے، کئی قسم کے ہارمونز موجود ہیں. ہماری پوری باڈی ڈیپینڈ کرتی ہے ان ہارمونز پہ. تو فائٹ اور فلائٹ کے دوران بھی سرٹن ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. ایمگڈلا جو برین میں ہمارے موجود ہے وہ پرسیو کر لیتا ہے کہ خطرہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں، اور اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آئی ول میرے ساتھ فالو کریں، تو آپ خود دیکھ لیں گے کہ قرآن کتنا، یعنی قرآن سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ اور یہاں پر کتنا میل ہے، آپس میں کتنے اچھی طریقے سے میل ہے. ظاہر ہے ہمارے جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور قرآن کی آیتیں بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتوں کو جو نازل کیے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے، کیونکہ وہ ہماری فطرت سے اچھی طریقے سے واقف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اسی لیے ہمارے میکینزم کے حساب سے، جس طریقے سے ہمیں بنایا ہے اس کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں بھی دی ہیں. تو کمپلیٹ ہارمنی آپ کو نظر آئے گی. فار ایگزامپل یہاں پر ہے ایمگڈلا ان برین، یہ برین میں پرسیو کرتا ہے کہ تھریڈ ہے، کوئی یعنی ہمارے اوپر کوئی ڈینجر آنے والی ہے، کوئی ہارم آنے والی ہے. تو یہ ریئل بھی ہو سکتا ہے یا پرسیوڈ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یہ ریئل، یعنی یہ جو پارٹ آف دا برین جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ہارم آنے والا ہے، نقصان ہونے والا ہے، تو یہ ریئل بھی ہے اور یہ ایزیومڈ بھی ہے. ہم پرسیو کرتے ہیں، ہے نہیں ایکچوئل میں. تو اب جیسے فار ایگزامپل آگ لگ رہی ہے تو وہاں سے ہمیں بھاگنا چاہیے. سو دیٹ از اے ریئل تھریٹ، وہ ریئل تھریٹ ہے. لیکن ایسے جیسے جاب چلی جائے گی، یا پھر اب جیسا وار زون ہے تو پتہ نہیں کب کیا ہوگا. تو دس از پرسیوڈ. ہو سکتا ہے کہ وار اللہ کرے ختم بھی ہو جائے، جلد سے جلد ختم بھی ہو جائے، جیسے پچھلی بار بھی دیکھے تھے 12 دن تک چلی، اس کے بعد پھر سب جیسے کا ویسا ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس ٹھیک بھی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگے ایسکیلیٹ کرے، آگے بڑھے بھی، دونوں. سو بٹ اٹ از پرسیوڈ. تو یہ جو تھریٹ ہم محسوس کر رہے ہیں، جو ڈر ہم محسوس کر رہے ہیں، تو دس از اے پرسیوڈ تھریٹ.
اور یہاں پر یہ جو پرسیپشنس ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ Can somebody tell me کہ یہ پرسیپشنس کہاں سے آتے ہیں؟ ریئل از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے. سچویشنز، ہر ایک سچویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. سو جو ریالٹی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے کہا کہ آگ لگی تو وہ اللہ کی طرف سے، لیکن جو پرسیپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں تھریٹس کے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اور رادر کون اس کو جگاتا ہے؟ وعلیکم السلام. شیطان انسان کو وسوسے ڈال کر ہے Absolutely نا true. پہلے ہی خوف دلاتا ہے. Absolutely true. شیطان ان وسوسوں کو جگاتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو نیچرل ریسپانس ہے جو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر ڈالے ہیں، تو یہ یا تو ریئل سچویشن کے، جب ریئل سچویشن ہوگا تب یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یا پھر پرسیو سچویشن، شیطان وسوسے ڈال کر ہمارے اس سسٹم کو فائٹ اور فلائٹ یا پھر ڈیفense سسٹم کہہ لیں، تو یہ ڈیفense سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. تو شیطان کے پاس بھی اختیار ہے کہ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. تو اب جب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے، ایک پرسیوڈ، ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ ڈینجر. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ہر ایک طریقے سے سکون سے، یعنی ہر ایک طریقے سے فیسلٹیز اویلیبل ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ڈر ہے. سو دس از اے پرسیوڈ فیئر. ہم ازیوم کا، یعنی ہاں شیطان ہمیں یہ ڈرا رہا ہے کہ حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا گمان رکھو. ویل کم ٹو دیٹ لیٹر. اچھا گمان رکھو. تو ہم یہاں پر اچھا گمان رکھ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے یہ ختم ہو جائے گی. جب ریئل میں ہوگا، کنورٹ ہوگا ریئل میں، تب ہم ایکشن لیں گے. تو ابھی ہم اپنے آپ کو کیوں یعنی اپنی باڈی کو کیوں ڈسٹروائے کریں؟ آگے ہم چلتے ہیں. جب یہ ریسپانس، یہ نیچرل ڈیفenس میکینزم ہمارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ہارمونز ریلیز ہوتی ہے، باڈی ہماری ہارمونز ریلیز کرتی ہے، جو ایڈرینلن اور نان ایڈرینلن کر کے ہارمونز ہے جو ریلیز ہوتی ہیں. تو یہ ہارمونز کا فنکشن کیا ہے؟ یہ ہمارے جیسا ہارٹ ریٹ بڑھا دیتا ہے، بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے، سانس ہم تیزی سے آکسیجن ہم اندر لیتے ہیں، اور ڈائجیشن ہمارا بلڈ سرکولیشن ہمارا دوسرے حصوں سے رک کر ہمارے مسلس میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں مسلس کی ضرورت پڑتی ہے، طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یا تو ہم بھاگیں گے، یا تو ہم لڑائی کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے. تو اس کے لیے ہمارے مسلس جو ہے وہ زیادہ طاقت چاہیے. تو بلڈ سرکولیشن پورا ادھر جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر سویٹنگ انکریز ہو جاتی ہے، اور ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، بیکاز the circulation is moving, the blood is moving to other parts, skeletal systems میں جا رہا ہے، muscle systems میں جا رہا ہے. تو یہاں پر ہماری cognitive function یا پھر cognizance، the awareness کم ہو جاتا ہے، اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. انڈرسٹینڈ دس، سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ہماری، بیکاز ہم صرف ڈیفenس میں جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے میں. تو اب ہم جب سٹریس میں ہیں تو یہی چیز ہوتی ہے، ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگر ہم اسی سسٹم کو کنٹینیو رکھتے ہیں، دیٹ از سٹریس، ہم اپنے آپ کو اسی نیگیٹیوٹی میں پرسیو کر رہے ہیں کہ ہاں تھریٹ ہے، تھریٹ ہے، تھریٹ ہے، تو یہ سسٹم ہمارا، یہ ایکٹیویشن ہمارا کنٹینیو رہ رہا ہے. سو میکینزم جب کنٹینیو رہتا ہے تو ناؤ اندر ہارمونس ریلیز ہوتی ہے وچ از دا کورٹیسول. ایک اور سبسٹینس، کیمیکل سبسٹینس ریلیز ہوتا ہے باڈی میں وچ از کورٹیسول. تو اس کے بھی بہت برے نتائج ہوتے ہیں. بلڈ شوگر ہمارا انکریز ہو جاتی ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، امیونٹی کمزور پڑ جاتی ہے ہماری، اینگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے، میموری پرابلمس آتے ہیں، اور ڈائجیشن میں فرق پڑتا ہے، ہائپر ٹینشن بھی آتا ہے. تو اس میں پورے باڈی کو نا جیسے ڈسٹروائے کرنا شروع ہو جاتی ہے کورٹیسول، اور یہی اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں. تو اسٹریس، جب بھی انسان اسٹریس لیتا ہے، سو وچ مینس کہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ
ایسے کیمیکلز جو ہمیں باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بیڈ کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں ہمارے جسم میں، اور یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے. سو شیطان ہمارے باڈی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ شیطان ہمارے جسم کے ہمارے خون میں دوڑتا ہے. تو ہمارے خون میں دوڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے. تو شیطان ہم پر یہ پرسیپشن ڈال کر کہ آپ خطرے میں ہو، آپ بہت ہی مشکل میں ہو، تھریٹ ہے کر کے ہمارے جسم کو کھوکھلا کر رہا ہے. یہ پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی چاہیے. رائٹ ناؤ، تو جب انسان سٹریس میں رہتا ہے، اینگزائٹی یعنی کنٹینیوس سٹریس میں وہ کنٹینیوس اپنے آپ کو ڈیٹوریٹ کرتے جاتا ہے. اینگزائٹی آتی ہے، پینک اٹیکس آتے ہیں، لوگوں کو پینک اٹیکس آئیں گے بیکاز آف دس پرابلمس، کیونکہ کنٹینیوسلی ہم اس فیز میں ہیں، اپنے باڈی کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. پینک اٹیکس ڈیولپ ہوں گے اور اس کے بعد پھر ڈپریشن میں جائیں گے. So this is a continuous process جو کہ ہمارے باڈی کو ڈسٹروائے کرتے جاتا ہے. نا وہ آپ پوچھو کہ اس کو کس طریقے سے ہم روکیں پھر، یعنی یہ ایک سائیکل چل رہی ہے. ہاؤ ٹو بریک دس سائیکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس سائیکل کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں. اس سائیکل کو بریک کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیو ہارمونس چاہیے. ہماری باڈی میں پازیٹیو ہارمونس جب پروڈیوس ہوں گے تو تب ہم اس سائیکل کو بریک کر سکیں گے. اور اللہ نے وہ ہارمونس بھی ہمارے پاس رکھے ہیں. To mention a few to counter this cortisol اور adrenaline effect، ہمارے پاس باڈی میں سیروٹونن، ڈوپامن، آکسیٹوسن، اینڈورفنس اور ادر ہارمونس موجود ہے. اب میڈیکل کلاس نہیں ہے تو I don't want to confuse you further. ہم جس یہ لیتے ہیں کہ پازیٹیو ہارمونس، ایسے ہارمونس جو ہمارے باڈی کو اسٹریس سے، یعنی اسٹریس کے جو افیکٹ ہے اس سے بچا سکیں. سو کیسے بچاتے ہیں؟ I'll tell you that. سیروٹونن یہ ہمارے باڈی میں جب ریلیز ہوتی ہے تو یہ کامنس پیدا کرتی ہے، مینٹین ایموشنل اسٹیبلٹی. جو ہم اپنا ذہن یعنی ہماری اویئرنس ختم ہو گئی تھی، کوگنیٹو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، تو یہاں پر یہ اس کو ریسٹور کرتی ہے. سیروٹونن یہ واپس ریسٹور کرتی ہے، واپس ہم سوچنے سمجھنے کے قابل بنتے ہیں. اس کے بعد ڈوپامین پروڈیوسز فیلنگ آف سیٹسفیکشن. تو یہ ہمیں ایک سکون نہیں کہیں گے ہم سیٹسفیکٹری فیلنگ، اطمینان کی فیلنگ یا سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہمیں ہمارے اندر اتارے گی. اور موٹیویٹ کرتی ہے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، موٹیویشن پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. آکسیٹوسن پروموٹس ٹرسٹ اینڈ سوشل کنیکشن. تو آکسیٹوسن جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ کیا پیدا کرتا ہے؟ ہمارے اندر ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، سوشل کنیکشن پیدا ہوتا ہے. ریڈیوسز فیئر ریسپونسز ان دا برین، لوور اسٹریس ہارمونس. اور یہ سارے جو ہارمونس ہے، کارٹیسول ہے، تو ان سب کو ریڈیوس کرتی ہے. یہ بیڈ ہارمونس کو ریڈیوس کر کے آکسیٹوسن اگر باڈی میں ریلیز ہوئی تو یہ بیڈ ہارمونس ریلیز اسٹاپ ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ سارے جو باڈی کو ڈسٹروائے کر رہے تھے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور یہ آکسیٹوسن کب انکریز ہوتی ہے؟ جب ہم سوشل انٹریکشن کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ایک دوسرے سے ملنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے پیش آنے پر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، آکسیٹوسن، اور جو ہمیں یہ بیڈ ہارمون سے کمبیٹ کرتی ہے. اینڈورفنس یہ بھی ایک another form of positive hormones ہے. یہ پین ریلیونگ سبسٹینس ہے، اور یہ اگین یہ بھی ہمیں سکون پہنچاتی ہے، مائلڈ یوفوریا دیتی ہے. ایک ایسی اسٹیٹ جیسے ہم امیجن کرنے لگتے ہیں ایوری تھنگ از پرفیکٹ، سارا سراؤنڈنگ ہمارے پاس پرفیکٹ ہے، تو اس اسٹیٹ میں ہمیں لے جاتی ہے. تو یہ سارے پازیٹیو افیکٹس، یہ سارے افیکٹس جو پازیٹیو افیکٹس ہے، تو یہ کیسے یعنی یہ جو ہارمونس ریلیز ہونے پر ہمارے باڈی کو پازیٹیو افیکٹس دے رہے ہیں، سکون پہنچا رہے ہیں، اور ڈر ہمارے اندر سے ڈر مٹا رہے ہیں. مین امپورٹنٹ تھنگ ہمارے اندر سے ڈر مٹا رہے ہیں، اور ہمارے اندر جو باڈی کو نقصان پہنچ رہا تھا وہ ہارمونس کو روک رہے ہیں. تو یہ ہارمونس ہمارے اندر کیسے آئیں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ دیٹس امپورٹنٹ کہ ڈر کو ہم کس طریقے سے کمبیٹ کر سکتے ہیں، اس ہارمونس کو ہم کیسے
پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو یہاں پر ہم پڑھے ہیں کہ آپس میں ملنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک مل کر رہنے کو کہا ہے. دیٹ از ریلیشن شپ اسٹرانگ بنانے کو کہا ہے. مومن کی کمپنی میں رہو تاکہ ایک دوسرے کو آپ سکون پہنچا سکو. قرآن خود بتاتی ہے کہ مومن آپس میں ہماری کمپنی مومنوں کی رہے گا تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو ہم سکون دے سکیں. یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. So that's one point. Second, جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ، جب ہم گریٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ ڈوپامین اور یہ سیروٹونن دونوں ریلیز ہوتے ہیں. ایک تو یہ سوشل سرکل بنا کر، یعنی ہم اپنے جیسے لوگوں سے، مومنوں کے درمیان اگر ہم رہتے ہیں تو تب یہ ہارمون ریلیز ہوتی ہے. ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہم کرتے ہیں، صرف شکر کرنے پر یہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. سو دس از فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. جو ہم کہتے ہیں کہ صبر ہے، تو جب ہم صبر کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صبر ہم پر انڈیلا جاتا ہے، قرآن جیسے ہمیں بتاتا ہے صبر ہم پر انڈیلا جاتا ہے، تو یہ ہارمونز پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ود دی ہیلپ آف اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرو، تو یہ ہارمونز اپنے آپ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے پورے ہارمونز کو کمبیکٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا ایز آئی سیڈ کہ ہم اپنے جسم کو دیکھیں، اپنے جسم کی بناوٹ کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں، تو دونوں میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہارمنی ہے دونوں میں، بیکاز کوہرنس ہے، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے پر اور پھر ایکسرسائز کرنے پر انڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کمفرٹ دیتے ہیں. اور مائنڈفل ایکسرسائزز جیسے لوگ یوگا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں مائنڈفل ایکسرسائز کے لیے، تو ہمارے لیے بیسٹ ہے. ہمارے لیے ہے ذکر کے ذریعے یہ چیزیں ریلیز ہوتی ہیں، یہ پازیٹیو ہارمونز ریلیز ہوتی ہیں. تو ہم ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے میں جا کر ہم اللہ ذکر کریں، تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہارمونز کریٹ کرتی ہیں. سو ڈر واجب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ڈر کو ہمارے اندر. when we see a threat، ریئلسٹک تھریٹ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ڈر فائدے مند ہے تاکہ ہم اس کو کمبیکٹ کر سکیں، اسے فائٹ کر سکیں. لیکن پرسیو فیئر ہے جو کہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے اور جو ابھی ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اسے پرسیو تھریٹ، تو پھر ہماری باڈی ڈسٹروائے ہو رہی ہے. تو اس کو کمبیکٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو ہارمونز ریلیز کریں. اور پازیٹیو ہارمونز کیسے ریلیز کر سکتے ہیں اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. we'll continue the session آگے اور ہم اس کے اوپر بات کریں گے. سو آپ لوگ زرین، آسیہ، نسرین اور فرین، آپ لوگ کچھ اور پوائنٹس ایڈ کریں گے اس میں؟ جی انشاءاللہ سے. جزاک اللہ خیر. نسرین آپ کہہ رہے ہیں آپ کے نہیں، آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، پھر میں بولتی ہوں. جی جی ہاں، بس اسی کو کنٹینیو کریں گے جو اب تک بتایا. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. یعنی ہم لوگ اور کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ یہ ڈر، جو خوف ہے وہ دور ہو جائے. تو اسی کے بارے میں کہ ہم یعنی سبحان اللہ، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. یعنی اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اسباب اختیار ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. دیکھیں آگ میں بھی جو ہے نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کہ آگ نے جلا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو. اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تھی، سبحان اللہ، لیکن آگ جلا نہیں سکی اور پانی ڈبا سکی یونس علیہ السلام کو. تو سبحان اللہ، ہم لوگ قرآن میں اور سیرہ میں سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم لوگ وہ فیل کریں نا کہ واقعی یعنی وہ لوگ جو ہے نا، وہ نیند نہیں آتی ہے تو وہ ٹیبلٹ کھاتے. تو ہم وہی کہتے ہیں کہ وہ ٹیبلٹ میں، اور چلے اگر کوئی بیماری ہے، کچھ تکلیف ہے، وہ بھی کھاتے تو وہ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم لوگ کو یعنی ہر بات میں، کوئی بھی چیز ہو، ہر بات کو ہم لوگ کو ریلیٹ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے.
سبحان اللہ. اور یہ جو ابھی جو کنڈیشن ہوئی نا کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں، سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی رحمت ہے. سبحان اللہ. کیوں جی یہ بالکل. رحمت زرینہ نے کیوں؟ جو 2 پوائنٹس بتائی ہے نا، پانی کا کھل جانا اور آگ جلا نہیں سکی، اس چیز پر غور فرمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کی خسرت ہوتی ہے وہ جلانے والی، لیکن اس کی نیچر بدل گئی. یعنی وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، آگ ٹھنڈی پڑ گئی. آگ کی خسرت یہ ہے نا کہ جلاتی ہے، اس کی کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن وہ جلائی نہیں، وہ ٹھنڈی پڑ گئی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی صفات بدل دی، اور پانی کھل گیا، اللہ کے کہنے پر پانی ہٹ گیا. تو یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کوئی بھی اسباب کے ذریعے ہمیں بچا سکتے ہیں. یعنی وہی چیز جو چیز جلا سکتی ہے وہ ٹھنڈی پڑ سکتی ہے، اس کی فطرت بدل سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہنے پر. تو اسی لیے ہم صرف اللہ سے دعا مانگے. ڈر ایک یعنی اوکے، ڈر ٹھیک ہے، لیکن جتنا ڈرنا ہے بس اتنا ہی ڈریں، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر ڈریں. جزاک اللہ خیر زرینہ. یس فرین. جی with all alhamdulillah said and done with such beautiful ayahs and جو بھی ہم یہ بتا رہے ہیں، بس یہ ہے کہ سبحان اللہ پریکٹیکلٹی جو ہے which is something that I پرسنل لیول پہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جو آپ پڑھ رہے ہیں، ہم سب جو پڑھ رہے ہیں نا، وہ ابھی پریکٹیکلٹی میں لانا ضروری ہو گیا ہے. مطلب سبحان اللہ بہت ایگزام دے دیا، بہت کلاسز لے لیے، اینڈ وہ کنٹینیو ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ پریکٹیکلٹی ہمیں نہیں نظر آتی، جیسے کہ ابھی اس کے آج کی جو سچویشن چل رہی ہے، اینڈ ایز اے رول آف اے وومن جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جسٹ امیجن اگر ہمارا پینک موڈ ہو یا ہم اس طریقے سے بیہیو کریں ہمارے گھر میں یا ہمارے اعتراف میں، ہماری کمیونٹی میں، تو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ جو ہوتا ہے وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت ہم کسی اور کو دیکھیں. So subhanallah, I think that for today, is class for all the ladies who are listening, is that for those who are not going through, matlab agar you are not in Kuwait and you're not in the Gulf region as of now, you're not facing that problem, so you should start training yourself for whatever you are about to face, because everyone will be tested in their own way. اور جو ہم ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اس کا ایک بیوٹیفل پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں سب کو پتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بچی کا انتقال ہوا، وہ کیسے ہوا؟ وہ اپنے گھر کے بستر پر آرام سے لیٹی ہوئی تھی، اینڈ سبحان اللہ موت جو تھی وہ کیسے پہنچ گئی اللہ کے اذن سے. سوچ ہم کتنا بھی یہ کر لیں کہ اپنے آپ کو پینک موڈ میں ایسا چھپا دیں کہ ہم باہر ہی نہ نکلیں، نہ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے. I know people, men who have stopped going to the masjid out of fear. یہ کیسا فیئر ہے آپ کا؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے، میں تو سوچتی ہوں کہ یہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا سبھی کو کہ تم اپنے گھروں میں بھی اگر بیٹھے ہو نا، اور اگر موت آنی ہے تو یہ ایسے آ سکتی ہے. تو بھولنا نہیں ہے ہمیں یہ چیز. مطلب دس از اے ریمائنڈر، کانسٹنٹ ریمائنڈر مطلب انسان کو اپنے آپ کو دینا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ ہی کے اذن سے ہے اور وہ سب کو آنی ہے. تو اپنے آپ کو اس طریقے سے کمپوز اور کام رکھیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں. یہ وقت ہی ہے اس چیز کا امپلیمنٹ کرنے کا، سوچنے کا کہ اس وقت پہ لوگوں نے کیسے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی اور ہم یہاں پر اپنی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں. ہم اس بات سے خوش ہیں کہ تراویح ختم ہو گئی، الحمدللہ ابھی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. یہ پینک موڈ ہوتا ہے لوگوں کا. مطلب and people with going to the masjid in the first صف. تو یہ پریکٹیکلٹی جو ہے اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھا، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے یہاں ہیں، پر اب وقت آیا ہے امپلیمنٹ. فرین یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انسان یہ جو ڈر دکھاتا ہے، رائٹ، کچھ لوگ ڈر نہیں دکھاتے، کچھ لوگ ڈر دکھاتے ہیں. سو بالکل ڈر کس وجہ سے آتا ہے؟ why are they being feared؟ دا فیئر کیا سب سے چیز ہے؟ پہلے تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو دنیا کی محبت زیادہ ہو، اور اس دنیا میں فی الحال میں ہر چیز لوں گی میں، جیسے کہ ہم کو یہ ہمیشہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر بعد میں دوسرے لوگ آتے ہیں. تو جب یہ فیئر ہوتا ہے جان کی جو بات آتی ہے، پھر اولاد کی بات آتی ہے،
تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ نا دس ایوری تھنگ ٹیکس اوور. اینڈ فار دیٹ آئی تھنک مومنٹ وی فرگیٹ دیٹ ہم جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اسی نے ہمیں یہ سب عطا کیا ہے اینڈ اسی دس بلانگس ٹو ہم. سو مطلب وہ ایک مائنڈ سیٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو سبحان اللہ وتھ آل دیز تفسیر کلاسز نا آئی تھنک سفینہ باجی there should be a very a practical class also. مطلب ایک کاؤنسلنگ سیشنز یہ بھی وقت ساتھ ہے ساتھ نا، ہونے چاہیے. کاؤنسلنگ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، کئی As بار in یہ with چلتے that رہتے they need to understand کہ یہ سچویشن آنی ہے. یہ صرف ہم پڑھ نہیں رہے قرآن میں، یہ صرف آیتیں ہم بائی ہارٹ نہیں کر ہیں. رہے ہیں، یہ آنا ہے. اور جب اٹس آنا ہے لائک تو ہمارا توکل فرسٹ کر کے ریئیکشن دکھانا ہے، توکل کر ایگزیکٹلی کے ہمارا دکھانا فرسٹ ہے. ریئیکشن کیا ہوگا از واٹ از امپورٹنٹ. آج کی تاریخ میں Absolutely. لوگ اپنے بینک بیلنسز دیکھ رہے ہیں، آج کی تاریخ میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ایگزٹ کر لیں. آپ ایگزٹ کر کے کہاں جاؤ گے؟ جانا ہے، یو ہیو ٹو Absolutely. ٹیک کیئر آف دیٹ پریکاشن، یو ہیو ٹو ٹیک آل دا پریکاشنس. لیکن اس لیول کا مطلب ایسا اپنے آپ کو رکھیں کہ سامنے والے کو نہ ڈرا دیں آپ. بالکل. یس نسرین اور آسیہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں فیئر ہوتا ہے لوز کرنے کا. واٹ ایگزیکٹلی ہم کو فیئر کس چیز کو لوز کرنے کا ہے؟ آئی ووڈ ریکویسٹ دی آڈینس ٹو ٹائپ ان دی چیٹ ایک وہ ایسی چیز جو ہم پیسوں سے نہیں خرید سکتے. اوکے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو لوز کرنے کا ہم کو خوف ہے؟ کین آئی سی سم آنسرز آن دا چیٹ؟ بیکاز آئی ہیو اے ویری ویری ڈفرنٹ پوائنٹ اوور ہیئر. مجھے ایک چیز مینشن کرنا ہے کہ آنیسٹلی ہم لوگوں کو کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ منی، پراپرٹی، فیملی. آئی سیڈ سم تھنگ جو پیسوں سے نہ خریدی جائے. ڈیتھ، اوکے آئی ایم اسٹل لوکنگ فار دیٹ ون پرٹیکولر ورڈ. کمفرٹیبل لائف، لوڈ ونس، ایمان، ہیومن ریلیشنز، بیوٹیفل لائف. اسٹل آئی ڈڈ ناٹ گیٹ دیٹ ورڈ. اوکے لیٹ می برسٹ دا ببل ہیئر. ہم لوگوں کو نا بیسیکلی لوزنگ کنٹرول اس چیز کا ڈر ہوتا ہے. کنٹرول اوور اوور ہیلتھ، کنٹرول اوور اوور ویلتھ، کنٹرول اوور اوور لائف اینڈ آل دوز تھنگس جو آپ نے چیٹ میں لکھی ہے. تو بیسیکلی ہیومن کو جو ہے نا وہ کنٹرول لوز کرنے کا فیئر ہوتا ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ دا مین کنٹرولر آف دی افیئرس کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ ایک اور ایک چیز غور کریں، جتنی دعائیں ہم کو حدیث سے ملتی ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریس، وہ اس کا جو اسٹرکچر ہے دعا کا، ورڈنگس ہے، جو ٹیکسٹ ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ رب العرش العظیم، یعنی یہ جتنی بھی خوف اور ڈسٹریس کے وقت کی دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اگر ہم اس پہ سوچیں کہ ہم ٹینشن میں ہیں، ہم بہت زیادہ پینک موڈ میں ہیں، اینزائٹی موڈ میں ہیں، لیکن پھر یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے ہیں، یہ ہمیں کرنے کا کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ وین وی ریمائنڈ آور سیلوز کہ ہمارا کنٹرولر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہمیں یہاں وہاں سے بھاگتے ہوئے نہیں جانا ہے. جس طریقے سے باقی سسٹرز نے اتنے بیوٹیفل پوائنٹس ریز کیے کہ ہمیں یعنی جب پروفیٹس، نبیوں کے لیے، صحابیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری وہ امپاسبل تھنگس جو ہماری مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتی تھیں وہ کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل یا ان کا ریلائنس جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تھا. تو کیا وہ ہمارے لیے نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک کن ہے. تو ہم کہاں بھاگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ہمیں لوٹ کے پلٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی آنا ہے. تو ہماری پاور کیا ہے؟ ایک مومن کے پاس اس کی تلوار یا اس کی جو ویپن ہے وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. وہ جو سکون اور سکینہ جو اس کو سجود میں ملے گی وہ شاید کسی بھی ریلیکسنس میں نہیں ملے گی. تو یہ چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. اینڈ وی بینگ اے وومن آف دا ہاؤس، یعنی ابھی جیسے یہ باہر سائرن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور میرا چھوٹا جو ہے وہ 5 سال کا، تو وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، تو وہ آرام سے ہم اس کو ہگ کرتے ہیں پیار سے اور اس کو کہتے ہیں بیٹا فائر ورکس ہو رہے ہیں، اللہ از دیر ٹو کنٹرول اس، ٹو پروٹیکٹ اس، ہمیں ڈر کیا ہے؟ اینڈ دین وہ ہم نیوٹرلائز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے گھر کے جتنے فیملی ممبرز ہیں، دے لک اپون دا لیڈی آف دا ہاؤس، دے لک اپون دا پلرز آف دا ہاؤس. تو وہی اگر اس طریقے سے گھبراتے رہیں گے تو آپ سوچیں آپ کیا میسج آگے ڈیلیور کر رہے ہیں، یا یہ آپ کیا تربیہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہی وہ مومنٹ ہے جہاں پر جتنا ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. تو آئی اگین ارج آل دا وومن کہ جو بھی ہے گو بیک، اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اپنا سیم بنائے رکھیں، اپنا مانسک سنتولن نہ کھوئیں، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہم نے سیکھا ہے اس کو اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں ایک دم تحمل کے ساتھ. کمپوز یور سیلف، breathe in, breathe out,
hydrate yourself, of course, روزے کے بعد, and then just try to follow what you have learned so far. اینڈ دین پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس سچویشن کے لیے اور فیوچر کے لیے آپ پریپیئر کر سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو اور ایک پوائنٹ بتا دوں کہ یہی وہ موقع ہے جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کر سکتے ہیں. یعنی کھانے کے لحاظ سے، ایک لائف اسٹائل پیٹرن جینے کے لحاظ سے آپ ڈی کلٹرنگ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں، سمپلسٹی لا سکتے ہیں ان دا سینس کہ جو آپ کے اسینشیلز ہے بس آپ کے پاس وہی ہو. ان نیسیسری بوجھا کلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنی لائف میں اور نہ اپنے گھروں میں. تو آپ اس کی ٹریننگ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی آلویز ریڈی. ابھی یہ سچویشن ہے، مے بی وی ہیو ٹو ایویکویٹ، مے بی وی ہیو ٹو گو ٹو شیلٹرز. اور اسی طریقے سے ہم جو ہے دا مومنٹ دا ڈیتھ ول بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اس، اوور اس، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ بہت اچھا مومنٹ ہے جب ہمیں اچھی تربیہ اور وائٹل پوائنٹس جو ہیں ہم ہمارے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سکھا سکتے ہیں. یس ڈاکٹر سفینہ. رائٹ جزاک اللہ خیر کثیر نسرین. تو جیسے ہم Sorry, I just wanted to add one more point with go Tasneem ne ahead, kaha, please. and I think Safina Baji, you can talk over this also. Acceptability na ایک بہت پاورفل ٹول ہے جو بہت کم ہی سے لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کیا، چاہے آپ کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہو، you're going through a rough page as well, but if you accept that this is happening and this is qadar, I think اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے زندگی میں، خود کی بھی اور جو ہمارے اعتراف میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. What do you think about it? ایبسلیٹلی ٹرو، بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمیں کوگنیٹو ریفریمنگ کرنی ہے، یعنی اپنی سوچ کو بدلنا ہے، ریئلسٹک کو دیکھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ دس از یہ دنیا ایک فریب ہے، تو ہم اس فریب کو نہ دیکھیں، اس ریالٹی کو دیکھیں. جو پکچر ہمیں دکھ رہی ہے اس کو نہ دیکھیں، اس کے پیچھے کی ریالٹی کو دیکھیں. اور پیچھے کی ریالٹی کیا ہے؟ یہ سچویشن جو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ سچویشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. دیٹس امپورٹنٹ کہ یہ سچویشن جو بھی ہم فیس کر رہے ہیں اٹس فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نے ہمیں یہ دیا. nobody is responsible for this. they are the sources. جو بھی ہے وارز چل رہی ہے لوگ کی پرابلم کی وجہ سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ سب ہم فیس کر رہے ہیں. تو وہ کچھ لوگ وہ ذریعہ بنے ہیں، وہ صرف ایک ذریعہ ہے. لیکن اللہ چاہتے تھے کہ ہم یہ سچویشن میں موجود ہو، کیونکہ زندگی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم کہو کہ ایمان لے کر آئے تو کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہ زندگی ایک آزمائش ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ڈرتے ہیں. جو لوگ نہیں ڈر رہے ہیں تو وہ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. دس از دی آزمائش ٹو سی کہ ہم کتنا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہاں پر میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، قرآن میں ایک آیت آتی ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ان پر تب پھر ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اور اس آیت سے پہلے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، اس آیت سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، اور یہ جنرلی 14 ٹائمز قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے. ایز اٹ از فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایز اٹ از 14 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے. آپ سب اس سے واقف ہوں گے. اس سے ہٹ کر بھی اور جگہ پر بھی نو فیئر نو گریف آتے جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ڈسٹرکٹیو فیئر نہ ہو، صرف ایک قسم کا فیئر ہو، دیٹ از تقویٰ. ہمارے اندر تقویٰ ہو، ہم ڈریں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی اور سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. تو ہم ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، متقی بنو. اور سورہ بقرہ میں ہی 6 ٹائمز یہ آیت، دس پارٹ آف دی آیت ہیز بین ریپیٹڈ. اور جیسے ورس نمبر 38 میں whoever takes guidance، جو بھی اللہ کی ہدایت لے گا اس کے اندر نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم ہوگا. یا پھر جو اللہ پر ایمان، ورس نمبر 62، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے اندر کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا. جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، محسن بنتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ڈر اور غم نہیں ہوگا. جو ایمان لاتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، اس کے اندر ڈر اور غم نہیں ہوتا. تو یہ ڈر جو پرسیو ہے، جو شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، فیئر آف لاس، جیسے نسرین نے کہا فیئر آف سم لاس، تو ہمیں بھی یہی ہے کہ اب ہمارا لاس ہوگا، ہماری جان جائے گی، ہمارا مال جائے گا.
So why fear when Allah is there? جیسے زرینہ نے بتایا ہے کہ پانی اپنی خسرت بدل دی، آگ اپنی خسرت بدل گئی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے. So our trust should be there. That is the tawakkul. یہ ڈر اگر جس کسی میں بھی ہمارے اندر ڈر ہے، جان لے کہ ہمارا ٹرسٹ اللہ پہ کم ہے، ہمارا ایمان اللہ پہ کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں بتایا ہے کہ تمہارے اندر کوئی ڈر، تمہارے اندر کوئی غم نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوگا اگر تم واقعی میں اللہ پر ٹرسٹ کرتے ہو، اللہ پر ریلائی کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، تو تمہارے اندر کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو ہمارے اندر یہ موجود ہے تو پھر انڈرسٹینڈ ہمارا ریلیشن اللہ سے کمزور ہے. اور ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا سکتا. وہ ہمارا محافظ ہے، الحافظ. اللہ سبحانہ تعالیٰ الحافظ ہے. آپ کا اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے حافظ. اللہ کے علاوہ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے علاوہ. تو پھر ہم اللہ کی طرف کیوں نہ رجوع کریں؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر تہجد میں اٹھ کر، دیٹ از قیام چل رہے ہیں، قیام از اے پارٹ آف رمضان، صبح میں روزے، شام میں رمضان. تو قیام میں اٹھ کر ہم رمضان میں صبح میں روزے اور شام میں قیام، تو قیام میں اٹھ کر ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ ہاتھ پھیلاتے آپ کے آرم پٹس نظر آتے، تو ہم اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے حفاظت مانگے، اور ریسٹ ایشور، اچھا گمان رکھیں کہ سب اچھا ہے، سب صحیح ہے. تو اپنے آپ کو ہم اچھے گمان رکھ کر اللہ سے دعا مانگ کر اس ڈر کو ہم ہٹائے، تاکہ ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہماری کام رہے. فیئر جو میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے، فیئر اینڈ فائٹ، دا ڈیفense میکینزم، اس کو چلنے کے لیے ہمارے کوگنیٹو، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قائم رہنی چاہیے. alright, that's a little bit. اور کون؟ آسیہ، ڈاکٹر آسیہ. یس یس. دیکھیے، شیطان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ شیطان جو خوف دلاتا ہے، تو ایک چیز قرآن میں یہ بتائی گئی کہ شیطان جو ہے انسانوں میں ایسے ہوتے ہیں نا جو شیطان کے فالوورز ہوتے ہیں، ان سے ڈراتا ہے، بلیورز کو ڈراتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے مت ڈرو، یو فیئر می، یعنی اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 175 ہے. اچھا، جو ایگزامپلز ابھی ہم دے رہے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامپل تھا اور سمندر کا راستہ، ویسے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایگزامپل ہے. تو یہ ایگزامپلس، پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہم دیکھیں کہ ہاؤ اسٹیڈ فاسٹ ہی واز، لائک ایک پوری کمیونٹی واز اگینسٹ، یعنی وہ ایک اکیلے آدمی ایک امہ کی طرح کھڑے ہوئے. جیسے قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو شخص کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور استقامت رکھتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کر. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ایک امہ کہا گیا. ہی واز اے سنگل مین، لائک اے سنگل مین آرمی، اور وہ سارے نیشنز کو وہ بتا رہے ہیں آئیڈل شرک نکالیں گے. مطلب کتنا ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتایا کہ کیسے انہوں نے ورک کیا. ایک تو گھر میں ہی اسٹارٹڈ، فادر کا کنورسیشن، کتنی پیار سے وہ اپنے فادر کو سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد کمیونٹی میں جا کے سمجھا رہے، کیسے کیسے طریقے سے انہوں نے سمجھایا. تو یہ ساری چیزیں ہی واز الون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بچایا. تو ایک چیز ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، اگر آپ نے بھی نوٹس کیا تو مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کی مدد، اور اللہ جیسے مدد کرتا ہے جب the person is steadfast، یعنی وہ استقامت رکھتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام وہ steadfast، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں کہ سب سے زیادہ قرآن میں ہم کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، یعنی سٹوریز کے حساب سے جو پچھلے رسولوں کے بارے میں جو ذکر ہے، تو اس میں سب سے میکسیمم ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو یہ کوشچن ہے کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آتا ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام از دا خلیل آف اللہ اینڈ ہی از دا فیوریٹ آف اللہ، لیکن سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے. اور فرعون کی سٹوری یہ آ رہی ہے مکی قرآن میں، بار بار آ رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کیوں آ رہی ہے. تو دیکھیے، آپ اگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے، جیسے صالح علیہ السلام کی بات آئی، نوح علیہ السلام کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی پانی سے ڈسٹروائے کیا، کبھی ہوا سے ڈسٹروائے کیا، اوکے. لیکن جب تورات کے بعد ہی ایکچولی قتال اور جہاد کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو سیو کیا، تورات ملنے سے پہلے ہی ان کو سیو کیا تھا، اور سمندر میں راستہ نکالا ان کے لیے، اور ان کے فالوورز جو ہے جو ایمان لائے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور فرعون کے فالوورز جو ہے وہ ڈوب گئے. تو یہ ایکچولی اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی لائف ہم دیکھیں کہ وہ سابقہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایگزامپل بتا رہا ہے، یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ سابقہ امت مسلمہ ہی تھی، اوکے. اور انہوں نے جو اپنے چینجز کروا لیے
جو دین ہمارا اپنا چینج کیا، یہ ہم کو فرسٹ جز میں ان کے جو کرائمز انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کرائمز کو لسٹ آؤٹ کیا کہ وہ کیا کیا کیے. اور پھر قبلہ چینج کے بعد امت وسط قائم ہوئی، یعنی نئی لیڈرشپ، یعنی ہیومینٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو یعنی ایک اپنا قبلہ دیا، ایک انڈیپینڈنٹ قبلہ دیا، یعنی کعبہ قبلہ چینج ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صبر و نماز کے ساتھ سہارا لو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی خوف کا جو واقعہ آتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو اس کنورسیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب چھڑی پھینکتے ہیں تو وہ سڈنلی ایک بڑا سانپ بن جاتا ہے. اور وہ ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام جب سڈنلی وہ اسٹک ان کی جو اسنیک بن گئی تو خوف آ گیا. ہیومن بینگ ہے، خوف آ گیا. اور وہ he was about to run away, like he was turning back. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ آپ اس کو اٹھا لو. نارملی دیکھیے، آپ ایک ایگزامپل ہے بچوں کے لیے، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو، ہم کو اگر کوئی چیز سے ڈر جاتا ہے بچہ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرو مت، یہ کر لو. پہلی بات یہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ آپ یہ سانپ کو اٹھا لو. یعنی اٹ از ڈیفیکلٹ تھنگ، رائٹ؟ اس میں کتنا فیئر ہوگا، آپ سوچیں، امیجن کریں، ایک بڑا سانپ آپ کے سامنے ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اٹھا لو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لو اور اس کے بعد خوف نہ کرو. ایسا نہیں کہا گیا کہ خوف نہ کرو اور اٹھا لو، کہا گیا اٹھا لو اور خوف نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوبیڈینس آف اللہ، جب انسان اللہ کو اوبے کرے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو بھی اس کے بلیسنگس آئیں گے، اور اس کا جو غم ہے اور اس کا جو خوف ہے وہ کس طرح دور ہوگا. ہمیشہ اسی لیے بہت ساری آیتیں ہیں جو کہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور ایک چیز یہاں میں بولنا چاہوں گی، ادھر ایک چیز اور میں ایڈ کرتی ہوں، اس کے بعد میری بات ختم کروں گی انشاءاللہ. کہ سورہ آپ دیکھیے، سورہ قصص میں یہ بات بتائی گئی ہے آیت نمبر 4 اراؤنڈ 4 میں، کہ جو فرعون تھا اس نے کیسے بنی اسرائیل کو اپریس کیا اور ان کو جیسے ریشیل ڈسکرمنیشن کیا اور ان کو ٹارچر کرتا تھا. وہ ایک قوم کو کیسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہی قوم کو لیڈرز بنائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول، جو ہم نے ایون برٹش انڈیا، جب برٹش آئی تھی انڈیا میں، تو ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ کیسے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ہے. تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے، ڈویژنز کریٹ کیے جا رہے ہیں اس امت میں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سورہ حجرات میں آیا کہ بلیورز آر بردرز. اور پھر وی ہیو نو رائٹ ٹو سے، اگر کوئی شہادہ کہتا ہے، وی کی ناٹ سے ارے یو آر ناٹ اے بلیور، یو کی ناٹ سے دیٹ. اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو احسن انداز سے آپ کو اس کا سلام کا جواب دینا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ابھی دیکھیے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ایک بیٹل میں، جب اسامہ بن زید کے بارے میں ہے، وہ ریلیٹڈ آتا ہے کہ وار کے درمیان وہ ایک پرسن کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اس نے شہادہ کہہ دیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اسامہ بن زید جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ان سے چاہتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو ہی واز ویری اینگری. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسامہ بن زید کا پوائنٹ یہ تھا کہ اس نے جب میرے سامنے، مطلب میری تلوار دیکھ کر، وہ ڈر سے اس نے کلمہ بول دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ نے کیا اس کا سینہ چیر کر دیکھا؟ رائٹ. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن بات کرتے ہیں، ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں ہم یہ کنٹری، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ان غزہ، سچویشن ان اور نیبرنگ کنٹریز، ہر جگہ پہ یہ ہوا ہے. یہ ابھی ادھر ہو رہا ہے. لیکن بلیورز جو ہیں دے آر ڈیوائڈڈ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کو سورہ عمران میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو. اور ہمارا کیا ہے؟ ہر بات میں تفرقہ ہے. وی وانٹ ٹو ڈیوائڈ. تو جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے شیطان اور شیطان کے فالوورز کو فیس کریں گے؟ ایبسلیٹلی یہ ایک سوال ہے. ایبسلیٹلی جی بالکل، یونائٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جزاک اللہ خیر آسیہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہمیں دیے ہیں. سو آئی تھنک کافی ٹائم ہو گیا ہے، اور آڈینس بھی اگر آپ میں سے بہنیں کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو پوچھیں. تو مین تھنگ آئی وڈ لائک ٹو جسٹ سمرائز. تو اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ابھی ڈاکٹر آسیہ نے بتایا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم اپنا وعدہ مکمل کرو، میں اپنا وعدہ مکمل کروں گا. ہم اللہ کی اطاعت گزاری کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر لحاظ سے محفوظ رکھیں گے، ہر چیز پرووائڈ کریں گے. تو آج بھی وہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت گزاری کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے،
الحافظ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. تو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ہماری آزمائش چل رہی ہے اور ہمارے ڈر ہمیں نکالنا ہے. یہ ریئلسٹک ڈر نہیں ہے, اسے ہمیں نکالنا ہے. ہمیں اللہ کا ڈر رکھنا ہے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہے. اور ہمیں اپنی کوگنیٹو ریفریمنگ کرنا ہے, ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے, اچھی اچھی چیزیں سوچنی ہے. The last topic which I would like to do, اس کے بعد پھر I will take the question. Just give me a few minutes. کہ ہم اس ڈر کے ماحول میں اپنے آپ کو سکون پانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. That's important. کہ یہ جو ڈرا ہوا ماحول ہے اور لوگ پینک ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر اور زیادہ لوگ پینک ہوتے ہیں, تو اس ماحول میں ہم کیا کریں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا اور باقی سب میرے دوستوں نے کہا کہ ہم بہت اسٹرانگ بننا ہے. وی آر دا ویمن آف دا ہاؤس. تو ہم یعنی ایک پلر آف اسٹرینتھ بننی چاہیے. ہم اپنا مانسک طریقے سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. We need to remain composed. اپنے آپ کو پرسکون رکھیں. That's important. پرسکون رکھتے ہوئے, گھر کا ماحول بنا کر رکھتے ہوئے ہم چلیں. چند چیزیں میں سجیسٹ کرنا چاہتی ہوں اور I'm sure باقی سب بھی, میرے فرینڈس بھی سجیسٹ کریں گے, میرے کلیگز بھی. So what I would suggest is first of all اپنی سوچ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں, ڈر سے بچیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہم ایسے لوگوں سے ایک کمپنی میں رہیں جو ایمان بڑھاتے ہیں ہمارا, جو ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے بندوں کو ڈر نہیں ہوتا. جب اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں, مکمل توکل کرتے ہیں, تو پھر ہمیں ڈر نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ڈر لے لیتے ہیں اور ہمارے اندر ایسے کیمیکل جو میں نے بتایا ہے ہمارے اندر سکون اتارتے ہیں, تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا. تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. چھوٹے واٹس ایپ گروپس بنا لیں ایسے لوگوں کے, تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں, ایک دوسرے کو انکریج کرتے رہیں. یہ ایک کام ہم کر سکتے ہیں. سوشل انٹریکشن جو ہماری آکسیٹوسن لیولز کو انکریز کریں, ڈر کو ہٹائے, اسٹریس ہٹائے. دوسرا یہ کہ ہم آپس میں فیملی میں ہسبینڈ اینڈ وائف اچھے طریقے سے بات کریں, یعنی انجوائے کریں, بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, لائک ایز اف نتھنگ ہیپنس. تو دس از کوگنیٹو ریفریمنگ, لائک نتھنگ ہیپن. اچھی گمان رکھیں, کچھ نہیں, جو بھی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ از دیئر وتھ اس. جب آگ کے ذریعے, پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا سکتے ہیں, تو ہم بھی جب دعا مانگیں تو ہماری بھی دعا قبول ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائیں گے, ہم محفوظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرے بارے میں جیسا گمان کرو میں ویسے ہی ملوں گا, تو پھر ہم یہی گمان کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کریں گے. تو ہم اسی تھاٹ کو لے کر چلیں گے. اور ایسی ہر چیز جو ہمیں ڈر خوف پیدا کرتی ہے ان سے دور رہیں. اسپیشلی جو نیوز ایگزیجریٹ کر کے نیوز دیتے ہیں, نیوز چینل سے دور رہیں. جو بھی ہو رہا ہے بی اویئر آف واٹ از ہیپننگ, لیکن ایکسیسو نیوز نہیں, جیسے پل پل کی خبر رکھ رہے ہیں. یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو دیٹ, یعنی ایک ڈر کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈر کے حوالے کر رہے ہیں. تو ان چیزوں سے دور رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ گھر کا ماحول بنا رہے ہیں. ہر بیوی اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے, یعنی دونوں میاں بیوی میں ایک کامنس مینٹین ہو. دونوں ایک دوسرے سے جو جھگڑا کرتے ہیں اوکے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, لیکن اب اس وقت نہ کریں. شوہر جو بھی بولتے ہیں تسلیم کریں, تاکہ گھر کا ماحول بنا رہے. گھر کا ماحول بن کر رہنا, خوشحال گھر کا ماحول بن کر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ہم پہلے ہی ڈر ہے, تو اب یہ دوسرا ہم اینگر لے کر ہم اپنے ذہن کو اور نہیں دبا سکتے. تو اسی لیے ڈر کو ہٹائیں, ایک دوسرے سے غصہ نہ کریں, پیار اور محبت سے لے کر چلیں, کیونکہ ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے ہمیں. ایک دوسرے کو انکریج کریں کہ ہم ڈر نہیں کریں گے, ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے. اور اس ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مل کر چلیں, بچوں کو سمجھا کر, بچوں کو ساتھ لے کر, اس طریقے سے مل جل کر رہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کامنس مینٹین کرنے کے لیے. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کامنس مینٹین کریں, اور اس کے بعد آف کورس ہم اپنی تیاری کر کے رکھیں. ایویکویٹ کرنا ہے تو اپنے پاسپورٹس, اپنے ڈاکیومنٹس اور پیسے کیش ساتھ رکھیں. جو بھی وہاں پر بتایا جا رہا ہے, تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں, یہ سب ایک بیگ پیک کر کے رکھنا چاہیے ویکیشن کی اگر ضرورت پڑے. لیکن تھرو آؤٹ دا پروسیس ہم
calmness maintain करें. ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. यही दुआ से कौन थे रसूल को बाहर निकाला गया. I'm forgetting the name. यूनुस क्या अलैहिस्सलाम. नाम? यूनुस अलैहिस्सलाम. यूनुस. Yes, यूनुस yes, अलैहिस्सलाम. yes, yes. आपको बाहर निकाला गया था. तो यही दुआ आप हम पढ़ते रहे ताकि हम भी खतरे से टले. राइट. सो विद दिस आई एंड. और आप लोग बताएं आप और क्या सजेशंस देना चाहते हैं. उसके बाद अगर ऑडियंस में से कोई सवाल है तो विल टेक इट. I यस have नसरीन. a suggestion, yeah. जैसे हम लोग अगर हदीस में देखें तो या जो लोग सुबह शाम के अस्कार करते हैं तो आई एम श्योर दे हैव कवर्ड दिस पॉइंट. एक बहुत ब्यूटीफुल दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुख़ली वल जुब्नी वल दलाइल व ग़लबातिर रिजाल. यानी अब देखें कितनी प्यारी दुआ है जो हमें सुबह शाम 3-3 बार करने का हुक्म दिया गया है. तो इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और परेशानी से, कमज़ोरी और सुस्ती से, बुखल और डरपोकपन से, कर्ज के बोझ से और लोगों के जुल्म से. तो हमें कुरान और हदीस में बेहतरीन जेम्स और पर्ल्स मिलते हैं. वो सारी दुआएं हम समझ के एकदम आराम से दिल से करें तो इंशाल्लाह ताला ये जो जिस्मानी और रूहानी और नफ्सियाती कैफियत है वो इंशाल्लाह ताला काम हो जाएगी. दूसरी बात यह है कि दिलों के सुकून के लिए सबसे अच्छा जो फॉर्मूला है वो है ज़िक्र अस्कार का. रमज़ान का मौका है तो और भी मल्टीप्लाइड आपको अजर मिल सकते हैं. कुछ प्रैक्टिकल इस्लामिक तरीके ये भी हैं कि आप अपनी सलाह पे फोकस करें, ख़ास करके तहज्जुद क़यामुल लैल पर. उसके बाद कुरान की तिलावत करें और उसके बाद फिर जो हिफाजती दुआएं जैसे सूरह मौदतैन है, आयतल कुर्सी है, ये सब चीज़ को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना के चलें तो इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है. और उसके बाद यू आर 100% दिल में भी आपको जो है ना वो अच्छी तरह से एक फीलिंग आ जाती है एंड इधर अदरवाइज इधर ऑल्सो नसरीन. प्रोटेक्टेड. राइट. जज़ाकल्लाह. इधर नसरीन एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये दुआएं बेशक हमारी मदद करेंगी प्रोवाइडेड कि हम उसको समझ कर पढ़ें कि हम पढ़ क्या रहे हैं. एग्जैक्टली. इट्स जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है सिर्फ रिपीट किए जाते हैं जैसा रट्टा मार लेते हैं. हाँ, माने के बगैर. वो नहीं अफेक्ट करती. लिव. जो भी दुआ आप पढ़ रहे हैं लिव बाय द दुआ. वजीफे आप जो भी कर रहे हैं लिव बाय दैट वजीफा. वो दुआ आप पढ़ो, पढ़कर उसके ऊपर अमल करो, तब जाकर वो दुआ हमारे लिए हिफाजत बनेगी. अल्लाह पे तवक्कल होगा तो ये दुआ हिफाजत बनेगी हमारी. सो लिव दैट. और दुआओं के साथ साथ आई वुड आल्सो सजेस्ट दुआएं हैं ये, लेकिन इंटरेक्शन भी ज्यादा जरूरी है. बातचीत करना आपस में, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे सब एक साथ हो, बातचीत करो, माइंड डाइवर्ट करो, अपना माइंड दूसरे चीजों पर भी रखो. दुआएं अपनी जगह और फिर इंटरेक्शंस अपनी जगह. एज वी सेड इंटरेक्शंस करने पर हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग दोस पॉजिटिव हार्मोन्स, उन सब पर फोकस करें. राइट. यस फरीन. Another thing that I want to add over here is that subhanallah कि ये हमें याद रखना चाहिए that fear cannot change what Allah has decreed. So what is meant for you will reach you and what is not. So एक positivity कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वक्त आए कि जहां पर जैसे कि सुभान अल्लाह. आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ जब कुवैत एंड इराक का हुआ था. आई नो सो मेनी पीपल जो कुछ नहीं थे उस वक्त पे, बट व्हेन दे वेंट बैक टू देयर कंट्रीज एंड दे केम बैक टू कुवैत, अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोले उनके लिए. तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि इफ अ कैलामिटी बीफॉल्स इंशाल्लाह उसमें भी आगे कुछ खैर है. It's always for the best. Yeah, it's always for the best. And if you're a moment, then everything that even the thorn that pricks you, the hadith को कहता है तकलीफ हमें उस मोमेंट के लिए होती है, लेकिन उस पे उसका जो अजर मिल रहा है हमें वो ये है that it's expiation of sin. So even if a calamity befalls, be positive. Inshallah, Allah will open doors much better than what we have lost. एब्सोल्युटली. तवक्कल हम जैसे फरीन आपने कहा था ना, हम सिर्फ बोलते रहते हैं हमें तवक्कल है तवक्कल है. ये वक्त है कि तवक्कल दिखाओ, अपने अमल से दिखाओ कि वाकई में हमें तवक्कल है. वी ट्रस्ट अल्लाह. जो भी होगा अल्लाह सुब्हाना ताला हमें महफूज रखेंगे. दैट्स इट. और मौत बरहक है. मौत तो बरहक है, कहीं पर भी किसी को भी आ सकती है. वो जब आना है वो आएगी, और जब नहीं आना है तो वो हमें बचाकर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बचाकर ले जाएंगे. So these are the things which we need to remember. Cognitive reframing यही चीज है कि ये अपने जहन को मुंतशिर कर, अपने जहन को पॉजिटिव थिंकिंग से भरे. ये जरीना.
جی جی ہاں، یہی الحمدللہ جو ساری باتیں ابھی ڈسکس ہوئی وہی اس کا ہی نچوڑ ہے کہ سبحان اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اپنا تعلق جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے قرآن مجید کی، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے نا، تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس سے تعلق مضبوط کرے، یعنی کہ اس کی تلاوت کرنا، اور تلاوت جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، سبحان اللہ، ہم سب جانتے ہیں، بس ایک یاد دہانی نا، کہ صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، غور فکر کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا. تو سبحان اللہ، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ایمان بوسٹ کرنے والی چیز ہے، تو یہ سب سے بہترین جو یہ چیز ہے نا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے وہ نکل جائیں گی، یعنی جو ڈر، خوف، تو دل جو ہے وہ سکون میں آئے گا. تو بس صبح اور نکل شام، جائیں دن گی اور نہیں، رات جو ہے نہیں وہ. نہیں، 1 منٹ زرینہ، سوری، جی نکل جائیں گی نہیں، نکالنی پڑیں گی، ہمیں عمل سے کرنا پڑے گا، وہ اپنے آپ نہیں ہاں نکلیں گی، ہمیں ہاں نکالنا پڑے گا. جی وہی جی تو ہے بالکل کہ یہ ہاں. سب چیزیں پڑھ کر ہمیں اب ٹائم ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر کے ہوں دکھائیں، جی یہی چیز بالکل ہم بالکل. امپلیمنٹ کر کے دکھائیں. جی بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ پھر تقدیر پر، جو ابھی سسٹر فرین نے بتایا کہ تقدیر پر ایمان نا، کہ سبحان اللہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہے تو وہ تو ہو کر ہی رہے گا، چاہے پوری دنیا مل کر بھی اگر اس کو روکنا چاہے تو وہ ہم سے رک نہیں سکتی، اور نہیں پوری رک دنیا چاہے گی کہ ہمیں نقصان ہو تو وہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا. تو اپنے رائٹ. تقدیر کے یعنی اس پر ایمان کو مضبوط کرنا، اس کو یاد دہانی کرنا، تو سبحان اللہ یہی ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ہم لوگ ڈر اور خوف سے بچنے کی رائٹ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر زرینہ. پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے آسیہ آپ کے پاس اور کوئی سجیشنز ہے کہ ہم Excuse me, کیا کریں؟ یہ Dr. Safina, سارے there is a raise of hand actually. Somebody has Yeah, raised. yeah, I know, I've seen that. آسیہ اور آسیہ سے ہو گئے بات، پھر I will take that question. Yes, آسیہ، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہمیں ابھی کرنی چاہیے. میرے خیال سے آپ نے سارے پوائنٹس کو کور کر لیا ہے، جیسے دعا ہے اور اللہ قرآن سے کنیکشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر میں یہ سکون ہے، سورہ رعد میں آتا ہے. اور ایک چیز بس ایک چیز ہے کہ ہم جیسے اپنی سیفٹی کی بات کرتے ہیں اور اپنا سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت ہی پیارا سا ایگزامپل دیا، میں اس ایگزامپل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، جو سورہ نمل میں ہے. اور اس میں سلیمان علیہ السلام کی جو آرمی ہے جب جا رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کی جب آرمی جا رہی تھی تو وہ ایک نمل جو اینٹ تھی، اس نے یہ دیکھا کہ آرمی وہاں سے آ رہی ہے تو وہ سارے اینٹ کا جو اینٹ ہل ہے، یعنی جو بہت سارے اینٹس ہیں، اس کو وہ کرش کر دے گی. تو یہ اینٹ اٹس ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اس کی خود کی سیفٹی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ وہ پورے اینٹس جو ہے جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جائیں اور اس میں گھس جائیں. تو بیسیکلی یہ ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا بھی کنسرن پوری امت کا ہونا چاہیے کہ وی شوڈ بی ڈوئنگ گڈ فار دا اما، اینڈ دین انشاءاللہ گڈ ول کم ٹو اس. دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو سے. رائٹ، ایبسلیٹلی، جزاک اللہ خیر کثیرن. جی، آپ کا نام مجھے نہیں پتا جس نے ہینڈ ریز کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری بجے میرا نام وعلیکم بشیرہ السلام ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیرہ ہے. جی، کیسے ہیں آپ بشیر. سب؟ الحمدللہ جی بہت جی، اچھا الحمد سیشن للہ، آپ اللہ نے کا رکھا شکر. ہے. اس وقت میں ضرورت تھا سب کے لیے، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر آپ سب کا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سب سے آج کے جو سیشن آمین سے، آمین اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. بس آمین. مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا تھا کہ جب گھر میں ایک 7-8 لوگ ہوتے ہیں یا 10 لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگ بھی ہوتے ہیں، تو سب کا ایمان ایک طرح کا نہیں ہوتا. کسی کا ہائی ہوتا ہے، کسی کا لو ہوتا ہے، کوئی ایک دم ڈر جاتا ہے، کوئی ہل جاتا ہے. تو اس وقت ہمیں انشاءاللہ یا حدیث کی کوئی بات، کوئی قرآن کی ایک بات ہم بتا سکتے ہیں ان کو اس وقت پہ کیا کرنی ہے کیا نہیں ہے. یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہمت دینے کے لیے. اور دوسری بات ہے کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے، سبحان اللہ، اسی حساب سے یعنی کہ اس کے روبرو ہوتی ہے کہ بشیر الصابرین. سبحان اللہ. تو صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دی ہے، ان کے جی لیے جی دنیا میں بالکل. بھی خوشخبری ہے، جزاک اللہ خیر آخرت میں بشیر. بھی آپ کے پاس خوشخبری اگر ہے. کوئی سوال، جزاک اللہ خیر کثیرن، کوئی سوال ہو تو پوچھیں، بیکاز سوال کا ٹائم ہے. کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی جی. جی اگر اس وقت میں اگر کوئی زیادہ ڈپریشن میں جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اگر گھر کے افراد میں سے ہی ہو یا کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، تو ان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں
یہ چیز. آپ نے خود کہا نا کسی کا ایمان کم ہوتا ہے کسی کا ایمان بڑا ہوتا ہے، تو ان کا ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں، ان کو توکل کے طرف دھیان لے جانے کی کوشش کریں. میکسیمم ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے ہمارے لیے، تو ان کے ایمان کو، جیسے آپ نے خود بتایا کسی کے کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے، جی تو ان کے جی ایمان کو آپ بڑھانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ باذن اللہ وہ اس دور سے باہر آئیں گے. یس فیض جزاک ونیسا، اللہ خیر. ویاکم. فیض ونیسا. آلرائٹ، آپ میں سے کسی اور کو کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، آپ لوگوں کا سب کا جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سیشن رکھا ہے. ویاکم اللہ ویاکم. جو کچھ کرے ہیں سب کو ان چیزوں کو کرنے کی، عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، ہم سب کو ہمت دے. اللہ تعالیٰ جو بھی کمزور ہے اللہ ان سب کی مدد کرے. اس میں ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرمایا ہے کہ صدقہ خیرات بھی بہت اثر کرتی ہے اس ٹائم پہ، کہ ہمیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. تو جی ہم صدقہ بالکل، خیرات صدقہ خیرات کریں. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں سوال، اپنے اوکے سب کچھ جی، الحمدللہ ٹھیک، جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. تو باقی سب بھی کوئی سوال ہے تو Sakina Bhaji, بتائیں. I think someone in the chat box has asked a question. کیا ہے؟ ان کا question یہ ہے کہ how can you differentiate between worry and fear in such situations? وری اینڈ فیئر. How یہ can you فرق differentiate? آپ بتائیں. آپ تو سوال لیا ہے، بتائیں. وری اینڈ فیئر. جی Yeah. آپ کہنے پھر I'll add the point. اوکے فائن، I'll take it. Psychologically ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. The worry and the fear. So fear can be two types. One، ابھی یہاں پر سب کا fear ہے تو it is destructive fear. جو میں نے پورا پروسیس آپ کو بتایا ہے. تو this is fear, probably she is referring to the destructive fear. Worry is something different. Worry is, of course, it's a kind of fear where I anticipate harm, but I use my cognizance. یعنی میں اپنی awareness زندہ رکھ رہی ہوں، اپنی قائم رکھ رہی ہوں، اور اس کے طریقے ڈھونڈ رہی ہوں، methods to solve that problem. So that is a worry. I'm trying to find out the solutions to solve that problem. So it's a good thing. آپ کے پاس worry ہے، لیکن anything which is which is excessive is not good. ہماری قرآن میں خود ہمیں بتایا، حدیث میں ہم جان چکے ہیں، قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ stay in moderation. تو worry بھی اتنا کرو جتنا ہم کر سکتے ہیں. For example, I'm worrying about something. بچے ابھی تک ریٹرن نہیں ہوئے تو I'm worrying about that. تو جتنا ہم کر سکتے ہیں کریں، کال کر کے فائنڈ آؤٹ کریں where they are. کال نہیں ہے، نہیں لگ رہا ہے، nothing we can do. اللہ کے اوپر توکل کریں، دعائیں پڑھیں اور ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں. That's all we can do. So everything should be within moderation. اپنے لمٹ میں رہنی چاہیے. تو وری بھی اتنی کرے جتنا کرے. ایکسس آف ورینگ اگین اٹس گوئنگ ٹو ڈسٹروائے یو. unnecessary. یہ ساری شیطان، ہمیشہ یاد رکھے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے تم پر حملہ کرے گا. تو وہ تو گھاٹ لگائے بیٹھے رہتا ہے کہ کب میں انسان کو حملہ کروں. تو ایکسس وری میں بھی پھر شیطان آپ کے جو پازیٹیو وری تھا اس کو پھر وہ ایکسیسو وری بنا دیتا ہے، پھر وہ آپ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. So always keep a control over the worry as well. Is it, I hope, کس نے پوچھا تھا وہ سوال؟ I hope it is clear. Anybody، آپ میں سے کوئی اور کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نسرین، فرین، Yes, آپ میں Dr. سے کوئی بھی؟ I want to add something onto this. ایک دم سمپل طریقے سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ فیئر جو ہے وہ ایک امیڈیٹ آٹومیٹک رسپانس ہے. جب یعنی پریزنٹ میں کوئی خطرہ ہو، جیسے آپ پر کوئی حملہ ہو رہا ہو، دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جا رہے ہیں، یہ فلائٹ اینڈ فائٹ والا موڈ جو ہوتا ہے جسمانی ہے، بیسیکلی یہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. اور فکر جو ہے، غم، یہ دماغی پروسیس ہے. فیوچر کے بارے میں سوچ
سوچ کر پریشان ہونا، کیا ہوگا اگر والا کویشچنز جو ہے، تو یہ جو ہے یہ لمبی چلتی ہے، ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، زیادہ تر یوز لیس انرجی ویسٹ کرتی ہے، یہ آپ کو تھکا دیتی ہے. تو اس کا سب سے اچھا سمپل فارمولا کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جو دل کو ہے نا اس کو آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. میتھڈز اینڈ طریقے ہم الحمدللہ طویل طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آل از ویل، آل از ویل وہ جو فارمولا ہے نا اس کو آپ کو ہمیشہ بنائے رکھنا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وری اور فیئر، اس کا کمبینیشن جو ہے نا، یہ اس کو اچھی طرح سے کہتے ہیں نا بنڈل بنا کے اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا ہے بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ آل از ویل. all is well. Again جو all is well ہے, this is what اللہ سبحانہ تعالیٰ says, ہمیشہ اچھا گمان رکھ کر چلو, اللہ پہ ریلائی کر کے چلو. تو جب ہم اچھا گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حسبی اللہ who is enough for me, اللہ میرے ساتھ ہے, is enough for me, تو تب ہم اپنے آپ کو کامنس مینٹین کر کے چلیں. وری دو قسم کے بھی ہو سکتے ہیں, جینوئن وری بھی ہے یا پھر ایکسیسو وری بھی ہے. تو جینوئن وری ہو تو فائن, لیکن ایکسیسو ہو تو اگین اٹس گوئنگ ٹو cause harm to the person. جی, anything else? Any other question? یا پھر آپ میں سے کوئی لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ how to deal with this situation? آپ میں سے کوئی اور ایک آپ چیٹ کے میں ایک پاس کوشچن آیا ہے, سوری, ہاؤ ٹو کنٹرول پیپل نیگیٹو ٹاکس ان دس سچویشن. convert it into positive talk. جب لوگ نیگیٹو بات کر رہے ہیں تو ڈونٹ گو ود دا فلو, ڈونٹ گو ود دیٹ فلو, کنورٹ اٹ انٹو اے پازیٹیو ٹاک. ٹاپک ہی بدل دو, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ٹاپک ہی بدل دو, اس میں سے پازیٹیوٹی نکالنا شروع کرو, اور ان کو پھر کوئی حدیث بیان کریں, کوئی آیت بیان کریں, ان کو پھر کنیکٹ کر دو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو اس کی موڑ ہمارے ہاتھ میں ہے, ٹاپک کو آگے لے جانا ہمارے ہاتھ میں. the flow is in our hand, change it. this is from my part. باقی آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نسرین and فرحین and آسیہ and Diversion is the best solution. Always yeah, be diversion is the best. Yeah. always be surrounded by positive things. What you read, what you see, what you are discussing is what you become. تو جتنا ہو سکے, جیسے آپ نے کہا, پازیٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے رکھیں آل دا نیگیٹو تھاٹ سے. میک اٹ مور پروڈکٹیو اینڈ کنسٹرکٹیو. اور اس سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگ بھی سیکھیں گے, آپ کا دیکھ کر وہ لوگ بھی سیکھیں گے پازیٹیو میں رہنا. So don't join them, beat them with positivity. Positivity is Any other? infectious. Yes. Alhamdulillah. There is one more Alhamdulillah. sister, she has mentioned that can we have these kind of talks on a weekly basis? کیا کریں گے ویکلی بیسس پہ؟ ہم اگر رکھیں گے بھی تو یہی سب چیز دہرائیں گے. ٹاک سے, جیسے فرین نے بتایا, ٹاک سے کچھ نہیں ہونے والا. امپلیمنٹ کرو, جو میجر پوائنٹس تھے ہم آپ کو دے چکے ہیں, میجر پوائنٹس آپ کو بتا چکے ہیں, ایک نہیں 5 لوگ مل کر آپ کو میجر پوائنٹس بتا چکے ہیں. اب اگر دوبارہ سے ٹاک رکھیں گے تو آئی گیس ہم پھر یہی ریپیٹ کریں گے, رائٹ؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ سسم کی زندگی کا ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ آپ سسم جو ہے تلوار جو ہے درخت پہ لٹکاتے ہیں اور ایک مشرک آ کے آپ کی تلوار پکڑ لیتا ہے. تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم کو اندازہ آتا ہے اس بات سے. لیکن آپ سسم کا جو انداز کہ آپ سسم پورے اطمینان میں, اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار کیا گر جواب جاتی ہے. دیا تھا؟ دا میں جواب یمنعو رسول کا اللہ صلی اللہ منی علیہ وسلم کا ہے نا, جواب. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا, مطلب یہ کہ جب وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب وہ جب پوچھتا تو وہ یہی بولتے نا. تو ہم کو جو توکل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملا, تو کتنی بھی گھبراہٹ ہو تو ہمارا جو ہے توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ جو رسول بھی اللہ ہمارے صلی اللہ علیہ تقدیر میں, وسلم کی بے شک ہمارے رسول اللہ تقدیر صلی میں اللہ جو علیہ بھی وسلم ہے کو وہ اللہ نے جو لکھا ہے, جیسی موت ہے, جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا. تو یہ چھوٹا Absolutely. سا جو ہے اگزامپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے سامنے ایک دم مطلب بے واضح ہو شک جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ خوف نہیں تھا. وائی؟ جی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ پہ علیہ وسلم نے توکل نا, کہا کہ اللہ مدد اللہ کریں گے, بچائے گا. اور جب میں یمنعو کا اللہ منی مدد کریں یا تو اس آدمی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. گر گئی. تو یہ جو توکل جب توکل تمہارا ویسا ہے نا. پڑھ آج بھی سارے رہے ہیں, وہی جی تو ہے, پڑھ سارے رہے ہیں, لیکن عمل میں کہاں ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ آج کا پروگرام میرا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عمل میں لے کے آئیں. پلیز جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو عمل میں لے کے آئیں. سب کو یاد ہے, ایک کے بعد ایک سب یہ سارے قصے دہرا رہے ہیں, سب کچھ دہرا رہے ہیں. جب سب دہرا رہے ہیں تو پھر آپ سب کے اندر ڈر کیوں ہے؟
تو ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جب ہم صبح شام کے اذکار میں حسبی اللہ پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہمارے لیے، ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کے اوپر توکل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. سو ناؤ از دا ٹائم ٹو شو دیٹ توکل، ناؤ از دا ٹائم ٹو شو دیٹ اللہ از انف فار می. یہ چیز اگر ہمارے اندر ہو تو ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہو. ہمارے اندر ڈر نہ ہو تو ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو برقرار رکھیں اور ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے ہٹائیں. رائٹ. سو شوڈ وی اینڈ the session? Any more questions? چیٹ باکس میں سفینہ باجی ایک اور کوشچن آیا ہے، کسی غزالہ نے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ نیگیٹو پیپل جن کی وجہ سے سکون نہ ہو زندگی میں. ایک میزائل ادھر آ جائے. آمین. All right. The question is, just repeat the question, Fareen. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ نیگیٹو پیپل جن کی وجہ سے سکون نہ ہو زندگی میں. جن کی وجہ سے سکون نہ ہو زندگی میں. اوکے. سکون نہ ہو زندگی میں. سکون، کیا ہمارا سکون ان کے لیے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے؟ That's the major important point. کہ سکون is dependent on that person. I don't know کس نے یہ سوال جواب دیا ہے، سوال پوچھا ہے. اوکے، میں آپ سے پوچھتی ہوں نسرین یا ہمارے ہی کلیگ سے فرین، اینی ون آف یو، کیا آپ میں سے کوئی جواب دے گا کیا میرا سکون کسی انسان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے؟ What do you think? It is again giving unnecessary power to somebody else. یہ جب ایکسٹرنلی ہم کسی کے حوالے اپنا سکون اپنا چین دے دیتے ہیں تو پھر ان کو اتنی امپورٹنس ہم نے دی ہے کہ وہ ہمارے برین کو ہارٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں، ہماری لائف کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. حالانکہ سبحان اللہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سے عبد یعنی عبد اور اللہ کا جو کنیکشن ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کنیکشن. اور یہ باقی جو آس پاس کی جو پیریفیری میں لوگ ہوتے ہیں یا جو رشتے ہوتے ہیں دے آر جسٹ دیر اینڈ وی آر supposed to be in control of ourselves. تو جب تک کہ وہ یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ پختہ نہیں ہوگا اور اپنی لائف کا چارج ہم خود نہیں اٹھائیں گے تو اسی طریقے سے آتے جاتے گزرتی ہوئی ہوائیں گزرتی ہوئی سچویشن آپ کو افیکٹ کرتی جائیں گی. You have to make your goal very strong. What about you, Fareen? میرے نزدیک تو جیسے کہ کچھ رشتے واقعی جو انہوں نے کہا، یہ میں تھوڑا سا پرسنلی اس پہ لے کر جاؤں گی کیونکہ پرسنل کوشچن ہی لگ رہا ہے یہ، کہ دیر آر سم ریلیشن شپ ہمارے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر اف شی از ریفرنگ ٹو اینی تھنگ لائک دیٹ، تو یہ ہے کہ ہم کچھ رشتوں کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اف یو کین واک آؤٹ یو واک آؤٹ، اف ناٹ دین یو ہیو ٹو ایکسپٹ اینڈ لیو ود اٹ. ہم اگر کسی انسان کو آپ کو نقصان پہنچانا ہے اور وہ انہوں نے یہ ٹھان کے رکھا ہے کہ وہ آپ کو تانے ماریں گے، پریشان کریں گے، آپ کی زندگی خراب کریں گے، تو اللہ نے ہر چیز سے نکلنے کا رستہ دکھایا ہے. میرے نزدیک سفینہ باجی یہ تو اپنے آپ میں ایک کلاس سیشن ہو سکتی ہے اس پہ، اسی پوائنٹ پہ. سو وی کین کیپ آل دیز تھنگس لائک اگلے سیشن میں اگلا کوئی سیشن جو کہہ رہے تھے شاید یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو، لیکن یا اٹ کین کنٹریبیوٹ ٹو واٹ ایور از ہیپننگ دیٹ یا سم پیپل ریئلی. This is a question from relationship. This is completely different from what we are taking today. Exactly. But Yeah, we because can have a session. Yeah, we can focus on definitely. this. Yeah, we can have another session کیونکہ یہ لمبا جائے گا، کیونکہ یہ لمبا کھینچے گا Yes, پھر. absolutely. یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ سے دعا کریں short. کہ ہمت دیں. And acceptability is the key. If you cannot walk out, then acceptability is the key. کہ انشاءاللہ جب accept کرتا ہے انسان تو اس میں اپنے آپ تھوڑا سا ایک composure آ جاتا ہے. Right, absolutely. جزاک اللہ خیر. تو ابھی یہ ریلیشن شپ کا سوال ہے، لیکن کیونکہ آپ نے پوچھا ہے تو بالکل بریفلی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. فرسٹ آف آل ہماری خوشی ہمارے ہاتھ میں ہے، کہ ہماری خوشی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جو سکون پانا ہے، یہ پازیٹیو ہارمونز ہمارے باڈی میں ریلیز ہوں گے تو ہم یہ سکون پا سکتے ہیں. اب ہمارے زندگی میں ایک ایسا شخص ہے یا پھر لڑکا آدمی ہے یا عورت ہے، جو بھی ہے، ایسے ریلیشن ہے جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے یا نقصان پہنچا رہی ہے، بٹ اناوائڈیبل ہے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر ہم ادر مینس دیکھیں، انٹریکشن کم کر لیں. بھلے ہی ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات ہو رہی ہے، بھلے ہی ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، ٹائم انٹریکٹیو ٹائم کم کر دیں. اور جو بھی وہ کہتے ہیں
It's just like I don't hear. اپنے آپ کو نم کر لیں جیسے مجھے کچھ نہیں سنائی دے رہا کیونکہ I have to bear. I cannot leave that. Again, it's your choice. شادی سے بھی باہر نکل سکتے ہیں تو it's your choice. If you decide to leave, you can leave. You can walk out of that relationship. لیکن if you decide to stay, then be a part of it. اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے تو پھر accept it اور اس حساب سے اپنے آپ کو چینج کریں. adapt yourself, you are adopt yourself according to the situation. تو وہ ہے اپنی جگہ پر, آپ اپنی جگہ پہ انٹریکشن کم کریں, ان کے باتوں کا اثر نہ کریں اور find out different means of gaining the peace. جیسے دوستوں سے, دوسرے دوست آپ اپنے فرینڈ سرکل بڑھا لیں یا ریلیٹیوز میں کسی اور سے بات کریں, پھر یہ ذکر اپنے ذکر کریں, نمازوں میں دل لگائیں, قرآن سیکھیں یا ایکسرسائز کریں یا پھر مائنڈفل ایکسرسائز ہے یا پھر فزیکل ایکسرسائز ہے. There are many ways. If you have to live in that situation, then you have to adopt that situation. That's important. It's your choice. آپ نے خود decide کیے ہیں کہ I want to live this situation. I have no other way out. I don't have any option. If you want to live that, then you have to adopt that situation. اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لیں. And understand that کہ ان کی ہماری خوشی ان کے ڈپینڈنٹ نہیں ہے. I am an individual myself and I can take care of myself. This is آزمائش فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. مجھے اس انسان کے ساتھ رہنا ہے لیکن مجھے اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا ہے. میرا حق مجھ پر بھی ہے. جب ہمارے حقوق اللہ کی طرف ہے, ہمارے حقوق رشتوں کی طرف ہے, ہمارے حقوق ہمارے خود پر بھی ہے. اور جب میں زندہ رہوں گی, میں اپنے سوچ سمجھ کی صلاحیت کو قائم رکھوں گی, تبھی تو میں کچھ کر پاؤں گی, تبھی تو میں اپنی آخرت بنا پاؤں گی. Otherwise, I'm nothing. So don't destroy yourself because of this person. Right? Anything else? یا پھر ہم end کریں. Any other question? All right. ویسے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. So I hope it was beneficial. آپ سب کے لیے benefit رہا ہوگا. So anything else, Nasreen, Zarina, Asiya, Fareen, before I end? جی جی ایک بس پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے. بس وہ ایک حدیث کا جو ایک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ فتنوں کے دور میں کیا کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے نا کہ زبان سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بات کرنے اور فضول بات کرنے سے بچے. اپنے یعنی سیفٹی کے لیے اپنے گھر میں رہے بہتر ہے باہر جانے سے, اور اپنے گناہوں پر سب سے زیادہ توبہ استغفار. کیونکہ سبحان اللہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, جو بھی مصیبت پہنچتی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ رجوع کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے, یہ ایسے نہیں کہ تسبیح ہمارے 100 بار ہو گیا استغفار, نہیں, اپنے گناہوں کو تمام پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوا ایک ایک یاد کر کر کے اس پہ آنسو بہانا چاہیے, ندامت کرنا چاہیے, آنسوؤں سے دھونا چاہیے ان گناہوں کو, کوشش کرنا چاہیے اور آئندہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. بس یہی ایڈ کرنا تھا. جزاک اللہ خیر. Right. جزاک اللہ خیر کثیرن. So I hope اس کا فائدہ پہنچے آپ کو. دوبارہ سے میں پھر کہوں گی کہ بی پازیٹیو, اپنے آپ کو پازیٹیو تھاٹس میں رکھیں, ذکر کریں, اذکار پڑھیں, اور ہر چیز میں نا ہماری سوچ ہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے لیتے ہیں. سب گھر میں ہیں, بچے گھر میں, چھٹیاں ہیں, رمضان چل رہا ہے, ٹھیک ہے, پکوان کریں, افطاری بنائیں, اچھے سے کھائیں, اچھے سے پئیں اور خوب انجوائے کریں, ایچ ادر کمپنی, میاں بیوی ایک ساتھ مل کر رہیں, خوشحال رہیں, پازیٹیو چیزیں پیدا کریں. اللہ موقع دے رہا ہے تو پیدا کریں. Why do we need to think what is happening? Think about what is there with us. ہم سب ایک ساتھ ہیں. Let's enjoy. So enjoy کریں. زندگی enjoy کرنے کے لیے دی گئی ہے. enjoy کریں, اپنا ذکر کریں, اپنی عبادت کریں اور اپنے آپ کو پازیٹیو ماحول میں رکھیں. ایک دوسرے کی کمپنی enjoy کریں, دوستوں سے بات کریں, خیر خیریت لیں,
سو ہر چیز اعتدال کے ساتھ مکمل کریں. سو ہر چیز میں پازیٹیوٹی نکالیں. That's what I will say. ہر چیز میں پازیٹیو نکالیں. ڈونٹ فوکس آن واٹ از ہیپننگ. نیگیٹیوٹی کے اوپر نہ فوکس کریں, صرف پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس کریں. اوکے جی زرینہ کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ نہیں. اوکے تو پھر ہم اسی کے ساتھ آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ یہ سیشن فائدے مند رہا آپ سب کے لیے. انشاءاللہ پھر اگلی بار پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر دوبارہ حاضر ہوں گے ایک ساتھ کچھ اور نیا سیشن لے کر انشاءاللہ باذن اللہ. Until then take care. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.